आदाब ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अखिलेश सरकार को झटका, मुजफ्फरनगर फसाद से मुतालिक जांच एसआईटी या सीबीआई के सुपुर्द नहीं की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कांग्रेस ने जारी किया इंतखाबी मंशूर, अकलियतों के लिए मंशूर में कोई खास कशिश नहीं। लखनऊ से मौलाना अली हुसैन कुमी होंगे शिया डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार, एसडीए की मीटिंग में नाम पर लगी मोहर। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुशाहिर अलीगढ़ के नाम से सर सैयद के तमाम शुमारों को कर रही है शाये। अफकार सर सैयद से नई नस्ल को रोशनास कराना मकसद। और अब खास बात की तफसील। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर फसादात की रोकथाम के सिलसिले में बरती गई लापरवाही के लिए यूपीए हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है। अदालत उज़्मा ने उत्तर प्रदेश हुकूमत और मरकज के खुफिया निजाम को नाकाम बताया। इसके अलावा अदालत ने फसादात की जांच एसआईटी या सीबीआई के हवाले करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाकों में फूट पड़े फिरका वाराना तशद्दुद को रोकने में बरती गई लापरवाही के लिए अखिलेश यादव की ज़ेर क़यादत यूपी हुकूमत जिम्मेदार है। ताहम अदालत उज़्मा ने मुजफ्फरनगर फसाद मामले की सीबीआई या एसआईटी के जरिए जांच की हिदायत से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस पी सथा शिवम की क़यादत वाली बेंच ने फसादात से जुड़े मामलों की मुनासिब जांच और फसाद मुतासरीन की बाज़ आबादकारी के लिए मुख्तलिफ हिदायत जारी की हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि बादिन नज़र में फसादात को रोकने के सिलसिले में जो लापरवाही हुई है उसके लिए रियासती हुकूमत जिम्मेदार है। अदालत ने फसाद मुतासरीन और उनके अहले खाना को ट्रायल मुकम्मल होने तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत दी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रियासती इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो सियासी वाबस्तगी को बालाए ताक रखते हुए तमाम मुल्ज़िमीन के खिलाफ कार्रवाई करे। कोर्ट ने कहा है इन तमाम बातों को सीरियसली स्क्रूटनाइज जुडिशरी द्वारा किया जाना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को इस पे तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको आज मानते हुए जो उनकी प्रेयर थी एसआईटी और सीबीआई, उन्होंने अपने जजमेंट में डिटेल में ये लिखा है कि जो कदम प्रदेश सरकार ने उठाए हैं और जिस तरह से जांच चल रही है उसके आधार पे सीबीआई एसआईटी की आवश्यकता नहीं है। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन और समाजी तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्तें दाखिल करते हुए यूपी हुकूमत को फसादात के मामलों की सीबीआई के जरिए जांच कराने की हिदायत देने की अपील की थी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 7 सितंबर को मुजफ्फरनगर और उसके अतराफ व अकनाफ के कस्बों में फिरका वाराना फसादात हुए थे। उन फसादात में 40 अफराद की जानें गईं, 85 अफराद जख्मी हुए और 51,000 अफराद बेघर हो गए। मुतासिरीन में अक्सरियत मुसलमानों की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुजफ्फरनगर फसादात पर उत्तर प्रदेश हुकूमत की सरजनिश किए जाने पर सियासी हलकों से मुख्तलिफ रद्द अमल आए हैं। कई सियासी जमातों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद अखिलेश यादव हुकूमत को अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फेल मान रही है दंगा नियंत्रण करने पे, उस सरकार का नैतिक हक नहीं बनता है कि उत्तर प्रदेश में वो शासन करे। आपको याद हो, देश के एक प्रमुख टीवी चैनल ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था उससे बहुत साफ हो गया था कि सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का सीधा हस्तक्षेप इन दंगों को बढ़ाने था। इसलिए यदि यह निर्णय इस प्रकार का आया है तो यह कोई आश्चर्य नहीं है, बल्कि यह प्रतीत हो रहा है कि जो सत्य है वो प्रकट होकर जनता के सामने आ रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का इंडाइटमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार अखिलेश यादव को, इस बात को बहन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में और देश में लोगों को बताते रहे शुरू से ही कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी वहां की सांप्रदायिक शक्तियों के साथ उनका गठजोड़ है। वहां पर उत्तर प्रदेश में हालात बिगड़ते रहे हैं। यहाँ इससे स्पष्ट हो जाता है कि अखिलेश ने वहां पर एक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, 100 से ऊपर ज्यादा दंगे हो चुके हैं और मैं समझता हूं कि अब उनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, महामहिम राष्ट्रपति जी को इसमें हस्तक्षेप करके इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए।
اور اتنا بڑا آج جس طریقے سے وہ بے گھر ہو گئے، ان لوگوں کی بچت ہی نہیں، وہ ایک سوال رہا ان کی لاپرواہی سے جو ہوئی، لیکن ان کو آج کے دن پنرنروان کے لیے جو کرنا چاہیے اس کے اندر بھی بھاری کمی ہے۔ یہی دونوں باتیں اچتم نیالے نے کہا۔ تو ہم اب چاہتے ہیں کہ اتر پردیش کی سرکار جو ہے اس اچتم نیالے کی جو بات جو انہوں نے کہی اس پر جو ہے پوری طریقے سے دھیان دیتے ہوئے جو بھی اچت کاریہ کرنا ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے، آوشک۔ جب سپریم کورٹ نے بڑے سخت شبدوں میں کیٹیگوریکلی پردیش سرکار کو دنگوں کے لیے ذمہ دار مانا ہے، یہاں تک کہا کہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی وہ رکشا نہیں کر، آخر اس سرکار کا کام کیا ہے؟ تو اس سرکار کو ستا میں رہنے کا کوئی حق اب نہیں ہے۔ اگر سپریم کورٹ کی یہ ٹپنی ہے تو میں چاہوں گا شری اکھلیش یادو جو مکھ منتری ہیں اتر پردیش کے اور جو کافی سنویدنشیل ہیں، ان کو ان دنگوں کے لیے افسوس ظاہر کرنا چاہیے۔ اتر پردیش کی راشٹریہ علماء کونسل نے مظفر نگر فسادات کے تعلق سے سپریم کورٹ کے ریمارکس کو درست قرار دیا ہے۔ علماء کونسل کے صدر مولانا عامر رشادی نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے مشاہدات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے فساد متاثرین کو انصاف دلوانے کا کام کرے۔ بات صاف ہے کہ سپریم کورٹ نے جو کمنٹ کیا ہے اس کمنٹ میں جو فوری طور پہ رد عمل سامنے آیا ہے، تو سپریم کورٹ نے اگر مان لیا کہ سرکار اس کی ذمہ دار ہے تو سی بی آئی بھی یہی کام کرتی، میرے سمجھ سے وہ بھی یہی جانچ کر کے کہتی کہ سی بی آئی اس کی ذمہ دار فلاں فلاں لوگ ہیں۔ تو اب سرکار کو ایمانداری سے جانچ کر کے جو لوگ بھی اس کی ذمہ دار ہیں، چاہے وہ سرکار میں یا سرکار کے باہر ہوں، چاہے وہ کسی دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کے ہوں، ان تمام لوگوں کو مکمل طور پہ فوراً اس کام کو کرنا چاہیے۔ خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ کانگریس نے اپنا انتخابی منشور جاری کر دیا ہے۔ راہل گاندھی کی سماج کے مختلف طبقوں سے ہوئی بات چیت سے مسائل کشید کر کے کانگریس نے یہ اپنا منشور مرتب کیا ہے۔ منشور کا عنوان صدا آپ کی وعدہ ہمارا ہے۔ ملک میں سیاسی، سماجی و اقتصادی تبدیلی لانے کے لیے کانگریس 15 نکاتی ایجنڈے کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ کانگریس کے انتخابی منشور میں سٹرکچر کمیٹی کی سفارشات پر عمل آوری کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مسلسل تیسری بار اقتدار میں آنے کے لیے کوشاں کانگریس نے اپنا انتخابی منشور جاری کیا۔ کانگریس کا دعویٰ ہے کہ اس نے غریبوں اور کمزور طبقات کے مفادات کو پیش نظر رکھ کر یہ منشور مرتب کیا ہے۔ منشور کی اجرائی تقریب میں منموہن سنگھ، سونیا گاندھی اور راہل گاندھی ایک ساتھ نظر آئے۔ اس موقع پر کانگریس صدر سونیا گاندھی نے کانگریس کی قیادت میں UPA 1 اور UPA 2 کی حصولیابیوں کا گنگان کیا اور امید جتائی کہ عام انتخابات میں جیت کانگریس کی ہی ہوگی۔ سونیا نے مزید کہا کہ نئے طریقے سے مرتب کیے گئے اس منشور میں سبھی طبقات کی ضرورتوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ انہوں نے منشور کے اہم پہلوؤں کو پیش کیا۔ ہم نے سبھی دیش واسیوں کے لیے سواستھ کے ادھیکار کا وعدہ کیا ہے، جس سے سب کی صحت کی دیکھ بھال ایک سچائی بن کر سامنے آئے۔ کانگریس پارٹی سبھی بھومہین اور غریب پریواروں کو آواس کے ادھیکار کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہم سماجی سرکشا اور کلیان کاریہ کو ایک بڑے پیمانے پر وستار دینا چاہتے ہیں۔ بزرگوں، ویدواؤں اور وکلانگ بھائی بہنوں کو ایک وسترت پینشن سرکشا کا وعدہ بھی کر رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی کسان بھائیوں کی بھلائی اور سماج کے کمزور ورگوں کے سشکتیکرن کے لیے کئی نئے کاریہ کا سنکلپ لے رہے ہیں۔ یہ تو صرف کچھ وعدوں کا ہی ذکر ہے۔ اس موقع پر کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے کہا کہ 2004 اور 2009 کے عام انتخابات کی طرح ہی کانگریس 2014 کے عام انتخابات میں اچھا مظاہرہ کرے گی۔ راہل نے مزید کہا کہ بی جے پی کی مہم کا غبارہ
2004 کے شائننگ انڈیا کے نعرے کی طرح ہی پھٹ جائے گا اور نتائج چونکانے والے ہوں گے۔ انہوں نے مودی پر وار کرتے ہوئے کہا کہ مودی کے نظریات ہندوستان کے نظریے سے میل نہیں کھاتے۔ مودی جی ضرور ایک انڈیویجول ہے، مگر مودی جی ایک وچار دھارا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وہ وچار دھارا ایکسکلوژنری وچار دھارا ہے، چنے ہوئے لوگوں کی راجنیتی کی وچار دھارا ہے، لوگوں کو ایک سے دوسرے کی لڑانے کی وچار دھارا۔ جبکہ وزیر اعظم منموہن سنگھ نے اپنی پالیسیوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی کا کانگریس کا ماڈل ہی حقیقی ماڈل ہے۔ Model which recognizes that there is a need for an expanding economy to provide lasting solutions to the problems of poverty. I say the Congress record is visible to everyone who cares to look at it. کانگریس کے سیاسی وعدے پر عوام کو کتنا اعتبار آتا ہے یہ نتائج طے کریں گے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے کانگریس پارٹی کی جانب سے ناندیڑ پارلیمانی حلقے سے سابق وزیر اعلیٰ اشوک چوہان نے آج اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس موقع پر کانگریس کے ریاستی صدر مانک راؤ ٹھاکرے سمیت اشوک چوہان کے سینکڑوں حامی موجود تھے۔ لکھنؤ سے پارلیمانی انتخاب لڑنے کے لیے شیعہ ڈیموکریٹک الائنس نے مولانا علی حسین قمی کے نام پر مہر لگا دی ہے۔ آج امامیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ میں منعقدہ اہم میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینے کے لیے مولانا علی حسین قمی کو لکھنؤ سے امیدوار بنایا جائے گا۔ مودی اور راجناتھ سنگھ جو ہیں وہ جیتے یوپی کے اندر، کیونکہ ان لوگوں نے اتنا خون بہایا ہے اس ملک کے اندر اور ملک کو برباد کیا ہے۔ مسلمانوں بے گناہ مسلمان جو ہے قتل ہوئے، شہید کر دیے لوگوں نے۔ اس لیے ہماری پارٹی کی پوری کوشش رہے گی کہ ہم ایسی طاقتوں کو نہ اتر پردیش میں نہ ہندوستان میں نہ آنے دیں، اور کسی صورت سے بھی جو ہے مودی کو وزیر اعظم نہ بننے دیا جائے۔ اسی لیے اس پارٹی نے طے کیا ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے، اور اس کا اعلان جو ہے کل بڑے پیمانے پر یوپی پریس کلب میں تمام میڈیا کے سامنے کیا جائے گا کہ شیعہ ڈیموکریٹک الائنس میں کون کون لوگ کہاں سے لڑیں گے۔ سن 2004 کے عشرت جہاں فرضی انکاؤنٹر معاملے میں احمد آباد کی ایک مقامی عدالت نے گجرات کے سابق وزیر امیت شاہ اور سابق DGP KR کوشک کو ملزم بنانے کے مسئلے پر جواب داخل کرنے کے لیے CBI کو 25 دن کا وقت دیا ہے۔ CBI کی خصوصی جج گیتا گوپی کے روبرو پرنیش پلائی اور جاوید شیخ کے والد گوپی ناتھ پلائی نے ایک اپیل دائر کی ہے، جس میں امیت شاہ اور سابق DGP KR کوشک کو ملزم بنانے کی درخواست کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ پرنیش پلائی عرف جاوید شیخ کی سن 2004 کے فرضی انکاؤنٹر میں موت ہوئی تھی۔ یہاں لیتے ایک چھوٹا سا بریک، بہت جلد لوٹیں گے۔ بریک کے بعد خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ادارہ تہذیب الاخلاق و نشاط مشاہیر علی گڑھ کے نام سے سید کی تحریروں کو دوبارہ منظر عام پر لا رہا ہے۔ اس سلسلے میں منعقدہ تقریب کی صدارت پرو وائس چانسلر ایس احمد علی نے کی۔ ادارہ تہذیب الاخلاق نے سر سید احمد خان کے دور کے شماروں کو دوبارہ منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جدید شماروں میں طلبہ کے مضامین کو بھی جگہ دی جائے گی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں تاریخی نوعیت کے شمارے تہذیب الاخلاق کی پہلی جلد کا اجرا پرو وائس چانسلر بریگیڈیئر سید احمد علی نے کیا۔ اس کے علاوہ مشاہیر علی گڑھ کی جلد 8 کا اجرا پروفیسر آزرمی دخت صفوی نے کیا۔ تہذیب الاخلاق کی دوسری جلد کا اجرا سر سید اکیڈمی کے سابق ڈائریکٹر پروفیسر شان محمد نے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب سر سید فہمی کے سلسلے میں سر سید کے نظریات
اور ان کی خدمات کو جاننے کے سلسلے میں بہت ہی معاون ثابت ہوگی اور بہت ہی معروضی قسم کا مطالعہ اس کتاب میں پیش کیا گیا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا یہ ادارہ سر سید کے دور میں شائع ہوئے تہذیب الاخلاق کے تمام شماروں کو مشاہیر علی گڑھ کے عنوان سے دوبارہ شائع کر رہا ہے، جس سے اس دور میں بھی سر سید کی فکر کو ان کی تحریروں کے ذریعے سمجھنے میں آسانی ہو. ETV نیوز علی گڑھ. لوک سبھا چناؤ کے ماحول میں شاعروں پر بھی الیکشن کا رنگ چڑھا ہے. یوں بھی حالات حاضرہ کا اپنے انداز میں تجزیہ شاعروں اور ادیبوں سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے. ایسا ہی کچھ جبل پور کے مشاعرے میں دیکھنے کو ملا. اس مشاعرے کا انعقاد باہر باغ وکاس کمیٹی نے کیا. آستی میں اب ایک بچھو بھی پالا جا رہا ہے. تجربوں کے فروغ کی خاطر روز کانٹوں سے خود گلستہ. خاص بات میں بس اتنا ہی. آداب.